हुब्बु दुनिया व कराहियतुल मौत। हमारी शिकस्त की, तुम्हारे आने वाली नस्लों की शिकस्त की वजह यह होगी कि उनके दिलों में दुनिया की मोहब्बत बैठ जाएगी और मौत से वो डरने लगेंगे, मौत से नफ़रत करने लगेंगे। हुब्बु दुनिया, दुनिया की मोहब्बत और मौत के नफ़रत के शिकार हो जाएंगे। चुनांचे आज देखिए कि हमारी तादाद भी कम नहीं है, हमारे पास ज़िंदगी गुजारने के वसाइल भी दुनिया की हर कौम से ज़्यादा है। हमारे पास ज़रख़ेज़ ज़मीन है, पूरी दुनिया के मुसलमानों को अगर देख लिया जाए, उनकी कौमों को देख लिया जाए, उनके मुल्कों को देख लिया जाए, तो दुनिया की सबसे ज़रख़ेज़ ज़मीनों के मालिक ये इस्लामी ममालिक हैं। और उसके अलावा इनके पास जिस तरह के वसाइल हैं, पेट्रोलियम के ज़ख़ायर हैं, मादनियात के ज़ख़ायर हैं, और उसके बाद हर तरह की चीज़ें, हर तरह के वसाइल अल्लाह तबारक व तआला ने इनको मैसर कर रखा है। लेकिन बजाय इसके कि वो इन वसाइल का फ़ायदा उठाते, और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने जैसे उनसे कहा था, वअइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम, तैयारी रखो, हमेशा जंग की तैयारी रखो, अच्छे अच्छे जंगी घोड़ों को तुम पालो, और तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम, अपने जंगी साजो सामान के ज़रिए से अल्लाह के दुश्मनों को और अपने दुश्मनों को हमेशा खायफ़ुल अर्ज़ा बरंदाम रखो। लेकिन मुसलमानों ने, मुस्लिम ममालिक ने बजाय इसके, इस जंगी तैयारी के, असलहा और साजो सामान की तैयारी के बजाय जंगी मशक़ों के, उन्होंने यततावलून फिल बुनियान, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये अरब के चरवाहे ऊंची ऊंची इमारतें बनाने में एक दूसरे का मुकाबला करेंगे, ऐश व इशरत का सामान पैदा कर लेंगे और उसके बाद उसी में मगन रहेंगे, ये दुनिया छोड़ने की फिक्र नहीं करेंगे, और ये दुनिया में अपने दुश्मनों को खायफ और हरासा करने के लिए कोई सामान नहीं करेंगे, ऊंची ऊंची इमारतें। तो आज देखिए, आज दुनिया की सबसे ऊंची इमारतें अरब ममालिक में आप पाएंगे, उनके पास अल्लाह ने दौलत की फरावानी तो दी है, लेकिन बजाय उससे कि उनके दुश्मनों को खायफ करें, वो ऊंची ऊंची इमारतें बनाने में एक दूसरे से बाजी ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो बुर्ज दुबई देखिए, चाहे बुर्ज खलीफा, चाहे सऊदी अरब में बनने वाली ऊंची ऊंची इमारतें, या कतर में बनने वाली, तामीर होने वाली ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, या इस्लामी ममालिक में, इन सब चीज़ों का आप मुशाहिदा बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जंगी तैयारी का हाल यह है कि चूटी के बराबर इसराइल आज सबको तिगनी का नाच नचाए हुए है, और आज सबको इतना खायफ और लर्जा बंदाम किए हुए है कि कोई उसकी मजम्मत में भी इस्लामी ममालिक की तरफ से कोई ठोस और मुअस्सिर मजम्मत की भी आवाज़ नहीं उठती है। सारी तारीफ़ें और बड़ाइयाँ, हर तरह के हम्द व सना उस खुदाए वहदहू ला शरीक लहू के लिए ज़ेबा और सज़ावार है, जिसने हमको और आपको और सारी कायनात को पैदा फरमाया, और अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में हर एक के लिए इज़्ज़त व ज़िल्लत का सामान फराहम किया। इज़्ज़त व ज़िल्लत और हुकूमत व ताज व तख्त का मालिक वही ज़ात है। अल्लाह तबारक व तआला ने आज बावजूद इसके कि दुनिया में मुसलमानों की तादाद सबसे ज़्यादा है, यानी ईसाइयों के बाद दुनिया में सबसे बड़ी तादाद मुसलमानों की है, जिनकी तादाद इस वक्त ताज़ा आदाद व शुमार के मुताबिक 2 अरब के करीब पहुँच रही है। 2 अरब 200 करोड़ की तादाद में मुसलमान हैं, लेकिन ज़लील व ख्वार हैं, हर जगह मारे मारे फिर रहे हैं, हर जगह से ज़िल्लत व ख्वारी और हर तरह की नकबत उनका मुक़द्दर बन चुकी है, और दुनिया में उनकी इज़्ज़तों का जनाजा निकल चुका है। उनके बच्चे मारे जा रहे हैं, उनकी औरतें बेवा हो रही हैं और बच्चे यतीम हो रहे हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस मुबारका के अंदर इस सूरत हाल की पेशिनगोई पहले ही कर दी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि दुनिया की सारी कौमें तुम्हारे ऊपर इस तरह से पिल पड़ेंगी, तुम्हारे ऊपर इस तरह से टूट पड़ेंगी, जैसे भूखे लोग खाने के दस्तरखान पर टूट पड़ते हैं।
جو آدمی بھوکا ہو یا جو قوم بھوکی ہو، جس طرح سے دستخانے کے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، جھپٹ پڑتے ہیں، اس طرح سے دنیا کی قومیں تمہارے اوپر جھپٹ پڑیں گی۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول کیا اس وقت ہماری تعداد بہت کم ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، ولیکن غصاء کا غصاء السیل، تعداد تو زیادہ ہوگی، لیکن جب باڑھ آتی ہے تو جو جھاگ اوپر پیدا ہوتی ہے تمہاری حیثیت اس جھاگ سے زیادہ نہیں ہوگی کہ پانی کا بلبلہ ایک ہلکے سے پھونک مارو تو بلبلہ ٹوٹ جاتا ہے، بجھ جاتا ہے، ایک معمولی سا کنکر اگر پھینک دو تو وہ جھاگ بیٹھ جاتی ہے۔ تمہاری حیثیت پانی کے بلبلے کی طرح سے، تمہاری حیثیت ایک جھاگ سے زیادہ نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا کہ اللہ کے رسول آج ہم تعداد میں اتنے تھوڑے ہیں تو یہ مشرکین عرب ہم سے خائف ہیں اور کسی جنگ میں ہم کو شکست دینے میں کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول جب ہماری تعداد بہت زیادہ ہوگی تو پھر ہماری شکست کی کیا وجہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نسخہ کیمیا بھی تجویز کیا اور شکست کی وجہ بھی بتائی۔ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، ہماری شکست کی، تمہارے آنے والی نسلوں کی شکست کی وجہ یہ ہوگی کہ ان کے دلوں میں دنیا کی محبت بیٹھ جائے گی اور موت سے وہ ڈرنے لگیں گے، موت سے نفرت کرنے لگیں گے۔ حب الدنیا، دنیا کی محبت اور موت کے نفرت کے شکار ہو جائیں گے۔ چنانچہ آج دیکھیے کہ ہماری تعداد بھی کم نہیں ہے، ہمارے پاس زندگی گزارنے کے وسائل بھی دنیا کی ہر قوم سے زیادہ ہے، ہمارے پاس زرخیز زمینیں پوری دنیا کے مسلمانوں کو اگر دیکھ لیا جائے، ان کی قوموں کو دیکھ لیا جائے، ان کے ملکوں کو دیکھ لیا جائے تو دنیا کی سب سے زرخیز زمینوں کے مالک یہ اسلامی ممالک ہیں۔ اور اس کے علاوہ ان کے پاس جس طرح کے وسائل ہیں، پٹرولیم کے ذخائر ہیں، معدنیات کے ذخائر ہیں، اور اس کے بعد ہر طرح کی چیزیں، ہر طرح کے وسائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو میسر کر رکھا ہے، لیکن بجائے اس کے کہ وہ ان وسائل کا فائدہ اٹھاتے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ان سے کہا تھا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، تیاری رکھو، ہمیشہ جنگ کی تیاری رکھو، اچھے اچھے جنگی گھوڑوں کو تم پالو، اور ترہبون بھی عدو اللہ وعدوکم، اپنے جنگی ساز و سامان کے ذریعے سے اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو ہمیشہ خائف الارضہ براندام رکھو۔ لیکن مسلمانوں نے، مسلم ممالک نے بجائے اس کے، اس جنگی تیاری کے، اسلحہ اور ساز و سامان کی تیاری کے، بجائے جنگی مشقوں کے، انہوں نے یتطاولون فی البنیان، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ عرب کے چرواہے اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے، عیش و عشرت کا سامان پیدا کر لیں گے اور اس کے بعد اسی میں مگن رہیں گے، یہ دنیا چھوڑنے کی فکر نہیں کریں گے، اور یہ دنیا میں اپنے دشمنوں کو خائف اور ہراساں کرنے کے لیے کوئی سامان نہیں کریں گے، اونچی اونچی عمارتیں۔ تو آج دیکھیے، آج دنیا کی سب سے اونچی عمارتیں عرب ممالک میں آپ پائیں گے، ان کے پاس اللہ نے دولت کی فراوانی تو دی ہے، لیکن بجائے اس سے کہ آپ کے دشمنوں کو خائف کریں، وہ اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چاہے وہ برج دبئی دیکھیے، چاہے برج خلیفہ، چاہے سعودی عرب میں بننے والی اونچی اونچی عمارتیں، یا قطر میں بننے والی، تعمیر ہونے والی اونچی اونچی بلڈنگیں، یا اسلامی ممالک میں، ان سب چیزوں کا آپ مشاہدہ بہت آسانی سے کر سکتے ہیں۔ لیکن جنگی تیاری کا حال یہ ہے کہ چوٹی کے برابر اسرائیل آج سب کو تگنی کا ناچ نچائے ہوئے ہے، اور آج سب کو اتنا خائف اور لرزہ بندام کیے ہوئے ہے کہ کوئی اس کی مذمت میں بھی اسلامی ممالک کی طرف سے کوئی ٹھوس اور مؤثر مذمت کی بھی آواز نہیں اٹھتی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ہماری ذلت کا اس طرح سے سامان کیا۔
دنیا کے عیش و آرام کی ساری چیزیں، ایسی ایسی چیزیں ہم دیکھیں گے اسلامی ممالک میں اور عرب ممالک میں جو یورپ اور امریکہ میں کے لوگوں کو بھی میسر نہیں، لیکن ہمارے اسلامی ملکوں کے لوگوں کو میسر ہے، اور اپنے اسی عیش و عشرت میں، عیش و عشرت کے سامان کو حاصل کرنے میں وہ مگن ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے نام کا کلمہ بلند کرنے کے لیے ذرا بھی وہ کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ صورتحال پیدا ہونی ہی تھی جو آج پیدا ہوئی۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ گزشتہ جمعے کو میں نے اپنی بات یہاں پر ختم کی تھی کہ یہودیوں نے جو دعویٰ کر رکھا ہے کہ فلسطین پہ ہمارا حق ہے، یہ دعویٰ ایک دم جھوٹا ہے، کذب و افترا، جھوٹ، مکر و فریب اور وعدہ خلافی کی مسلسل ایک لمبی تاریخ ہے جو یہودیوں کے ساتھ منسوب کی جاتی ہے۔ کسی بھی حیثیت سے فلسطین پر ان کا کوئی حق نہیں بنتا۔ اسلام کے آنے سے پہلے 1000 سال پہلے وہ یقیناً فلسطین میں رہتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کی مضبوط حکومتیں وہاں پر قائم تھیں، یہودی اس وقت وہاں پر تھے، لیکن سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ وہ اللہ کے نبی تھے۔ ان سے جتنا تعلق یہودیوں کا ہے اس سے 1000 گنا زیادہ تعلق ہم مسلمانوں کا ہے۔ چنانچہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب بیت المقدس کی چابیاں عیسائیوں سے لی تو اس وقت آپ نے فرمایا تھا، یہی بات کہی تھی جو میں کہہ رہا ہوں کہ سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، یہ سارے پیغمبر جو گزرے ہیں ان پر ہمارا حق یہودیوں سے زیادہ ہے۔ تو ہمارا حق اس بات پر بنتا ہے کہ فلسطین کی مملکت کے اور فلسطین کی حکومت کے جانشین صحیح معنی میں یہودیوں کے مقابلے میں ہم ہیں۔ اس سے پہلے یہودی رہتے تھے، لیکن اپنی شرارتوں کی وجہ سے، اپنی خباثتوں کی وجہ سے 1000 سال قبل مسیح یہودی وہاں پر آباد تھے، اس میں کوئی شبہ نہیں، آباد تھے، لیکن فلسطین کو انہوں نے بزور بازو فتح نہیں کیا تھا۔ گزشتہ جمعے کو میں نے بتایا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ فلسطین تمہارے آباء و اجداد کا وطن ہے اور وہاں پر عمالقہ قابض ہو گئے، چلو اور جنگ کر کے فلسطین کو حاصل کر لو، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین انا لن ندخلها ابدا انا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون۔ اے موسیٰ، بڑے ظالم و جابر اور بڑے طاقتور اور قوی لوگ عمالقہ یہاں پر قابض ہیں، ہماری ہمت نہیں ہے کہ ہم فلسطین پہ حملہ کر کے اور ان کو بے دخل کر دیں اور وہاں پر جا کر کے قبضہ کر لیں۔ اور یہ بھی کہا تھا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، جاؤ اور اپنے رب کو، نعوذ باللہ، جیسے رب کوئی انسان ہے کہ جاؤ اور اپنے رب کو ساتھ لے کر کے جاؤ اور جا کر کے لڑو۔ جب فتح حاصل ہو جائے گی تو فتح میں حصہ بٹانے کے لیے ہم بھی آ جائیں گے۔ ان کی اس گستاخی اور سرتابی کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دی کہ 40 سال تک وادی تیہ میں بھٹکتے رہے، صحرائے سینا میں بھٹکتے رہے، ان کو 40 سال تک بیت المقدس میں داخلے کا ٹکٹ نہیں ملا۔ بہرحال گئے، اور کب گئے؟ جب داؤد علیہ السلام نے فلسطینیوں کے دشمن، یہودیوں کے دشمن جالوت کا قتل کیا، وقتل داؤد جالوتا، داؤد علیہ السلام نے جالوت کا قتل کیا اور اس کے بعد فتح حاصل کی۔ یہودی تو اس فتح میں صرف حصہ بٹانے کے لیے گئے تھے، داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، انہوں نے قتل کیا ایک سپاہی کی حیثیت سے، اور اس کے بعد فلسطین کو فتح کیا۔ تو یہودی لوگ وہاں پر جا کر کے آباد ہوئے، ان کے لڑکے سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کی اور ہیکل سلیمانی بنایا، لیکن ان کی شرارتوں اور خباثتوں کی وجہ سے جب وہ ہر طرح سے ظلم و ستم انہوں نے برپا کیا، اللہ کے نبیوں کو انہوں نے قتل کیا، تو 600 سال قبل مسیح اللہ تبارک و تعالیٰ نے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، اس سے تقریباً 600 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بابل کے حکمراں بخت نصر کو متعین کیا کہ ان یہودیوں کو سزا دینے کے لیے فلسطین میں جاؤ۔ ایک
روایت تو یہ آتی ہے، ایک تفسیر تو یہ آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو فرمایا ہے وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، کہ ہم نے فیصلہ کر دیا تھا بنی اسرائیل کے لیے کہ تم دنیا میں فساد مچاؤ گے، تم دنیا میں 2 بار فساد مچاؤ گے اور دونوں بار وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور بہت سرکشی اور فتنہ و فساد برپا کرو گے، تو پھر ہم تمہارے ناک میں نکیل ڈالنے کے لیے اور تمہاری اس فتنہ پردازی کی سزا دینے کے لیے ہم اپنے بندوں کو بھیجیں گے۔ چنانچہ وہ بندے اگرچہ وہ خود اللہ پر ایمان لانے والے نہیں تھے، بابل کا حکمران جو بخت نصر تھا اس نے حملہ کیا اور فلسطین کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ہیکل فلسطین کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور اس کے بعد وہاں قتل عام کیا، ایک بھی یہودی کو زندہ نہیں چھوڑا، اور اس کے بعد یہودیوں کے وجود سے فلسطین کو اور یروشلم کو اس نے پاک کیا 600 سال پہلے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پھر موقع دیا، دھیرے دھیرے وہ پھر جا کر کے فلسطین میں آباد ہوئے، اور اس کے بعد جب اللہ نے ان کی اولاد میں اور ان کے مال و دولت میں برکت عطا کی، ان کو حکومت و سیادت دی، اور داؤد علیہ السلام کے ذریعے سے اور سلیمان علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو عزت دی، تو وہ عزت ان کو راس نہیں آئی۔ کچھ دن کے بعد انہوں نے پھر فتنہ و فساد برپا کرنا شروع کیا۔ 70 عیسوی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عیسائی حکمراں کو پھر بھیجا، اس کے پاس اس کا نام ٹائٹس تھا۔ ٹائٹس نام کے ایک عیسائی حکمراں کو ان کے اوپر حملہ ور ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مامور کیا۔ اور ایسا کیوں ہوا؟ جب انہوں نے زکریا علیہ السلام کو قتل کیا۔ آپ جانتے ہیں انہوں نے سینکڑوں ہزاروں اللہ کے نبیوں کو قتل کیا ہے۔ یہ یہودی جو ہیں آج کے فتنہ پرداز اور شر پسند نہیں ہیں۔ آج اگر فلسطین میں یا غزہ میں یا مغربی کنارے پر وہ مسلمانوں کے خون کی ہولی کھیل رہے ہیں، وہاں کے بچے بچے کو ذبح کر رہے ہیں، چن چن کر کے بچوں اور عورتوں کو مار رہے ہیں۔ آج تک کی تازہ اطلاعات کے مطابق 10,860 مسلمانوں کو وہ غزہ میں اور مغربی کنارے پر ملا کر کے قتل کر چکے ہیں۔ ان 10,860 میں سے 4500 سے زیادہ بچے اور 2,500 سے زیادہ عورتیں ہیں، یعنی صرف عورتوں اور بچوں کو ملا لیا جائے تو 7,000 عورتوں اور بچوں اور بے گناہوں کے خون سے انہوں نے ہاتھ رنگے۔ اس کے بعد جو باقی 3-4 ہزار بچتے ہیں وہ بھی بے گناہ شہری ہیں، لیکن وہ نوجوان ہیں، ان کی گنتی الگ ہوتی ہے، بوڑھے بھی اس میں شامل ہیں۔ اور اس کے بعد حماس کے کتنے لوگ مارے گئے اس کی کوئی صحیح تعداد نہ یہودیوں کی طرف سے جاری کی گئی ہے، نہ اسرائیلی میڈیا کی طرف سے جاری کی گئی ہے، نہ مسلمانوں کی طرف سے جاری کی گئی ہے، لیکن 4,500 بچے اور 2,500 عورتوں کو انہوں نے قتل کیا۔ اسلام کسی بھی قیمت پر عورتوں اور بچوں کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا۔ ایک جنگ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو دیکھا کسی گلی میں ایک عورت مقتول پڑی ہوئی ہے۔ آپ وہاں پر گئے اس کے پاس اور چہرہ آپ کا غضبناک ہو گیا اور کہا اس عورت کو کس نے قتل کیا؟ سارے صحابہ خاموش تھے۔ پوچھا کس نے قتل کیا؟ کیا یہ عورت جنگ کرنے کے لیے آئی تھی؟ کیا یہ تلوار لے کر کے مسلمانوں کے اوپر حملہ ور ہوئی تھی؟ کسی بے گناہ قتل عورت کو کیسے قتل کیا؟ اور سارے صحابہ کرام کو یا جس جنگ میں جتنے لوگ موجود تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے اوپر اظہار ناراضگی کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا مذہب، میں جو دین لے کر کے آیا ہوں، اس میں عورتوں اور بچوں اور بوڑھوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی عورت یا بچے کو قتل کر دیا جائے۔ ان 1 مہینے کی جنگ میں 4500 بچے اور 2,500 عورتوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد بھی مغربی دنیا انہی عیسائیوں کی حمایت پہ کمر بستہ ہے، کہہ رہی ہے کہ اسرائیل کو اپنے دفاع میں حملہ کرنے کا حق حاصل ہے۔ کیا عورتوں سے وہ دفاع کرنا چاہتی ہے اسرائیل کی حکومت، یا بچوں سے اپنے حکومت کا دفاع کرنا چاہتی ہے؟ یہ صرف نرسنگھار ہے، یہ قتل عام ہے، یہ نسل کشی ہے۔ ایک فلسطینی نسل کے بچوں اور عورتوں اور بوڑھوں، جوانوں اور بے گناہ لوگوں کو، بے گناہ شہریوں کو قتل کرنا یہ
آج کا نہیں ہے، یہ ان کے مذہب کا حصہ ہے، یہ ان کے تلمود کا حصہ ہے، وہ ان کے مذہبی تعلیمات کا حصہ ہے کہ جن سے آئندہ کبھی خطرہ تم محسوس کرو، وہ خطرہ سر اٹھانے سے پہلے اس سانپ کو کچل دو۔ اس لیے کوئی اچانک نہیں کہ ادھا دھند بمباری ہو رہی ہے، بچے بھی زد میں آئے، جان بوجھ کر کے عورتوں اور بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال فلسطین پر اسلام کے آنے کے بعد کبھی بھی ان کا حق نہیں رہا۔ تو جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے رونے اور گڑ گڑانے پر ان کے گناہوں کو معاف کیا، ان کی غلطیوں کی سزا کو معاف کیا دنیا میں، ان کو پھر دوبارہ عزت دی، حکومت دی، سیادت دی، تاج و تخت دیا، اور اس کے بعد ان کے اولاد میں اور مال و دولت میں برکت ہوئی، تو اس کے بعد پھر سرکشی پر آمادہ ہو گئے۔ تو اس کے بعد ٹائٹس نام کے ایک رومی نے جب انہوں نے قتل کیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنی دانش میں قتل کیا، یہ وہی موقع ہے۔ سن 70 عیسوی عیسیٰ علیہ السلام آ چکے تھے اور عیسائی مذہب فروغ پا چکا تھا، رومیوں نے عیسائی مذہب قبول کر لیا تھا۔ تو اس وقت انہوں نے، اتنے بڑے فتنہ پرداز قوم ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبیوں کو نہیں بخشا۔ ایک عام آدمی کو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، ہندو ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، اگر وہ بے گناہ ہے تو ہمارا مذہب اس کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے عام آدمی کو، سوائے اس کے کہ وہ جنگ کے حالت جنگ میں ہم سے مقابلے کے لیے آئے تو اس کی اجازت اسلام نے دی ہے۔ کہیں دفاع میں تلوار اٹھانے کی اجازت دی ہے اور کہیں اپنے مذہب کے تحفظ کے لیے تلوار اٹھانے کی اجازت دی ہے، لیکن کسی بے گناہ کو اس کے خون سے ہاتھ رکھنے کی اجازت نہیں دی۔ پھر وہ آدمی، وہ مقتول اگر مسلمان ہو تو جرم بڑھ جاتا ہے، پھر وہ مسلمان ہی نہیں، اگر نبی ہو، اللہ کا فرستادہ ہو، اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہو، اس کے قتل کا گناہ کتنا زیادہ ہو سکتا ہے۔ تو یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں بخشا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی تدبیر کی اور اپنی دانست میں قتل کر بھی دیا۔ انہوں نے سولی پر عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہم تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا اور اس کے بعد ان کے شر سے عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا، لیکن ان کا ایک ہم شکل، عیسیٰ علیہ السلام کا ایک ہم شکل تھا جس کو انہوں نے پکڑ کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو سمجھ کر کے تختہ دار پر چڑھا دیا۔ روم کے عیسائیوں کو یہ بات معلوم ہوئی کہ ہمارے نبی کو انہوں نے تختہ دار پر چڑھا دیا ہے۔ وہاں سے روم کا بادشاہ ٹیٹس، اٹلی کا یا روم کا بادشاہ ٹیٹس آیا اور اس نے پورے فلسطین کی اینٹ سے اینٹ بجائی اور یہودیوں کا بے دریغ قتل عام کیا، اور اس کے بعد صرف قتل عام ہی نہیں کیا، ان کے قبۃ الصخرہ کو ڈھا دیا، ہیکل سلیمانی کو ڈھا کر کے زمین بوس کر دیا، اور اس کے بعد ان کی ساری مذہبی یادگاروں کو مٹا دیا اور چن چن کر کے یہودیوں کو قتل کیا اور فلسطین کو ان کے وجود سے پاک کیا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے 70 سال کے بعد کا واقعہ ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری کے 500 سال پہلے کا واقعہ، کیونکہ آپ کی پیدائش سن 571 میں ہوئی ہے۔ تو 500 سال پہلے یہودیوں کو فلسطین سے مار مار کر کے ان کا برکس نکال دیا گیا تھا، ان کو تحقیق کیا گیا تھا، ان کے مذہبی آثار و مقدسات کو مٹا دیا گیا تھا، ان کے ہیکل سلیمانی کو تخت و تاراج کر دیا گیا تھا، بیت المقدس میں آگ لگا دی گئی تھی اور سارے نشانات کو مٹا دیا گیا تھا، اور فلسطین میں دوبارہ یہودیوں کی آمد پر پابندی لگا دی گئی، یہاں تک کہ 500 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور اس کے بعد آپ نے کو 40 سال کی عمر میں نبی بنایا گیا، اور آپ کی نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک فلسطین فتح نہیں ہوا تھا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فلسطین کو مسلمانوں نے، اسلامی فوجوں نے فتح کیا۔ تو اس سے پہلے اس پر عیسائی قابض تھے، یہودی نہیں تھے۔ آج جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ فلسطین پہ ہمارا حق ہے کیونکہ ہمارے اجداد کا وطن ہے، تو 1450 سال اسلام کے آنے کے بعد، تو 500 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے وقت 2000 سال سے یہودیوں کا فلسطین میں کوئی وجود نہیں تھا۔
2000 سال سے فلسطین میں، بیت المقدس میں، یروشلم میں یہودیوں کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اس سے پہلے تھا، لیکن کس حال میں تھا، کس طرح سے مارے اور کاٹے گئے اور کس طرح سے ان کو سزائیں دی گئیں، ان کی تفصیلات سنیے تو ترس آتا ہے ان کے اوپر۔ ان کو اسلام کے سائے میں ہی پناہ ملی۔ تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس فتح کیا، اس کی اہمیت بھی آپ سمجھیے۔ بیت المقدس کی کیا اہمیت ہے؟ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں عراق فتح ہوا، ایران فتح ہوا، خراسان فتح ہوا، مصر فتح ہوا، شام فتح ہوا، لبنان فتح ہوا، اردن فتح ہوا، اور یہ سارے ممالک اسلامی قلمرو میں داخل ہوئے۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں 18 لاکھ مربع میل پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی۔ یہ ساری حکومتوں کو اسلامی فوجوں نے فتح کیا، لیکن حضرت عمر نہ تو کسی جنگ میں بنفس نفیس شریک ہوئے، نہ کہیں کا قبضہ لینے کے لیے خود تشریف لے گئے، لیکن جب فلسطین کے فتح کرنے کا وقت آیا اور بیت المقدس کی چابیاں لینے کا وقت آیا تو حضرت عمر فاروق بنفس نفیس مدینہ سے روانہ ہوئے، کیونکہ وہاں کے اسقف اعظم اور وہاں کے بطریق اعظم اور وہاں کے لاٹ پادری نے یہ شرط لگائی تھی شکست تسلیم کرنے کے بعد کہ ہم بیت المقدس کی چابیاں خلیفۃ المسلمین امیر المومنین عمر فاروق کے ہاتھ میں دیں گے، کسی اسلامی کمانڈر کے ہاتھ میں، ابو عبیدہ بن جراح کے ہاتھ میں، حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں، حضرت عمر بن عاص کے ہاتھ میں، حضرت اکرمہ بن ابی جہل کے ہاتھ میں، حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان کے ہاتھ میں، جو کمانڈر تھے اس وقت اسلامی فوجوں کی، نہیں دیں گے، ہم اس کی چابیاں امیر المومنین کے ہاتھ میں دیں گے۔ کیونکہ ان عیسائیوں کا ماننا تھا کہ ہماری مذہبی کتابوں میں یہ علامات لکھی ہوئی ہیں کہ بیت المقدس کی چابیاں جو شخص حاصل کرے گا اس کے اندر یہ خوبیاں ہونی چاہیے۔ حضرت عمر فاروق اپنے غلام کے ساتھ ایک اونٹنی شیئر کرتے ہوئے باری باری سے سوار ہوتے ہوئے جب وہاں پر پہنچے، بیت المقدس کے بیرونی دروازے پر مقام جابیہ پر جب پہنچے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت خالد بن ولید، حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان اور حضرت عمر بن عاص، بڑے بڑے جرنیل وہاں پر استقبال کے لیے موجود تھے۔ عیسائی پادری، اسقف لاٹ پادری بھی وہاں پر موجود تھا۔ تب دیکھا سارے لوگ الرٹ ہو گئے، سارے کمانڈر الرٹ ہو گئے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا سامنے سے ہمارے خلیفہ آ رہے ہیں۔ کہا ایک آدمی اونٹنی پر سوار ہے اور ایک آدمی نکیل پکڑ کر کے چل رہا ہے، یہ بتاؤ تمہارا خلیفہ کون ہے؟ جو اونٹ پر سوار ہے وہ ہے یا جو نکیل پکڑ کر کے چل رہا ہے وہ ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ جو آدمی اونٹنی کی نکیل پکڑ کر کے چل رہا ہے وہ ہمارا خلیفہ ہے، اور جو اونٹ پر سوار ہے وہ اس کا غلام ہے۔ فوراً اوراق پلٹے اور کہا یقیناً ہمارے تورات کے اندر، ہمارے انجیل کے اندر یہ علامت لکھی ہوئی ہے کہ بیت المقدس کو وہ شخص فتح کرے گا جو اس شان کے ساتھ آئے گا کہ اس کا غلام اونٹ پر سوار ہوگا اور وہ اپنے غلام کے اونٹ کی نکیل پکڑے ہوئے ہوگا۔ یہ ہماری مذہبی صحائف کے اندر اور مذہبی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ بہرحال حضرت عمر نے معاہدے کے تحت معاہدہ ہوا اور اس کے تحت بیت المقدس کی چابیاں حاصل کی، بیت المقدس میں مسلمانوں کا قبضہ ہوا۔ اس وقت عین بیت المقدس کے احاطے کے اندر 50,000 مقامی لوگ تھے اور 18,000 دوسرے ملکوں کے لوگ تھے۔ کہا جو دوسرے ملکوں کے لوگ یہاں پر ہیں وہ اپنے اپنے ملکوں پہ چلے جائیں، اور یہ جو 50,000 لوگ ہیں، یہ جو ان کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہو۔ جو 50,000 عیسائی یہاں موجود ہیں وہ ٹیکس دے کر کے جا سکتے ہیں، وہ جزیہ دے کر کے رہ سکتے ہیں یا ٹیکس دے کر کے یہاں سے جا سکتے ہیں۔ بہرحال سب سے بڑا یہودیوں پر اگر کبھی کسی نے احسان کیا ہے تو وہ مسلمان ہیں۔ اس میں ایک شرط لگائی تھی، جانتے ہیں 7-8 شرائط پر صلح ہوئی تھی، تو اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ ہم اس شرط پر بیت المقدس کی چابیاں آپ کے حوالے کر رہے ہیں کہ کبھی بھی آپ یہودیوں کو بیت المقدس میں آنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ حضرت عمر کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا اس میں یہ شرط تھی کہ بیت المقدس میں یہودیوں کو آنے کی اجازت نہیں ملنی چاہیے۔ حضرت عمر نے یہ شرط منظور کی تھی۔ پھر وہ قبۃ الصخرہ جس پر یہ اپنا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے لیے مقدس جگہ ہے، آپ جانتے ہیں بیت المقدس دنیا کے تینوں آسمانی مذاہب کے ماننے والوں کے لیے ایک مقدس جگہ ہے، مسلمانوں کے لیے، کیونکہ
وہ وہاں پر مسجد اقصی ہے، مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء کا وطن ہے، اور بہت سی خصوصیات ہیں اس کی، تو مسلمانوں کے لیے وہ قابل احترام ہے۔ عیسائیوں کے لیے قابل احترام اس وجہ سے ہے کہ وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، لیکن یہودیوں کے لیے بھی قابل احترام ہے کہ وہاں پر سلیمان علیہ السلام کا تعمیر کردہ ہیکل سلیمانی ہے، اگرچہ اس کو عیسائی فرمانروا نے پورے ہیکل سلیمانی کو زمین بوس کر دیا تھا، ایک دیوار اس کی بچی ہے جس کو دیوار گریا کہتے ہیں۔ تو کہہ میں یہ رہا تھا کہ اسلام کے آنے تک اور اس سے 500 سال پہلے تک یہودیوں کو یہاں آنے کی اجازت نہیں تھی، اور شرط کے مطابق مسلمانوں کو بھی فلسطین میں اور بیت المقدس میں داخلے کی اجازت نہیں دینی تھی، لیکن مسلمانوں نے بہت ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کیا، اور اس کے بعد ان کو وہاں پر بسنے کی اجازت دی، اور رفتہ رفتہ ان کے احسان کا اور ان کے حسن سلوک کا انہوں نے آج یہ معاوضہ دیا ہے کہ کس طرح سے ہمارے عورتوں، ہماری مسلمان خواتین کی بے حرمتی ہو رہی ہے، کس طرح سے بچوں کے ساتھ ظلم و بربریت و سنگ دلی اور شقاوت کا معاملہ کیا جا رہا ہے، اور کس طرح سے نہتھے مسلمانوں کے اوپر آگ کی بارش کی جا رہی ہے۔ آج اس احسان کا بدلہ ہے کہ مسلمانوں نے ان کو فلسطین میں آنے کی اور اپنے مذہبی مقام دیوار گریا کی زیارت کی اجازت دے دی۔ یہی مسلمانوں کا جرم ہے، اور یہی وہ جرم ہے جس کی سزا پوری مسلم قوم برت رہی ہے، سزا بھگت رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، میں پھر انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے بیت المقدس پہ دوبارہ عیسائیوں نے قبضہ کیا، کس حال میں قبضہ کیا، اور کس طرح سے مسلمانوں نے دوبارہ 88 سال کے بعد عیسائیوں سے بیت المقدس کو دوبارہ حاصل کیا۔ تو مسلمانوں کی عقیدت ہمیشہ بیت المقدس کے ساتھ رہی، اور عیسائیوں کی، یہودیوں کی تاریخ ہے خون خرابہ کی، ظلم کی، شقاوت کی، سنگ دلی کی، بربریت کی، یہ یہودیوں کی تاریخ ہے۔ آج کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، یہی تاریخ آج بھی دہرائی جا رہی ہے۔ ہم کو اور آپ کو سب کو اللہ سے گڑ گڑا کر کے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مظلوم فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائے، اور ہمارے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو ہلاک و برباد کرے، ان کے عزائم اور منصوبوں کو خاک میں ملائے، اور مسلمانوں کو ان کی عزت و سربلندی عطا کرے۔ انشاءاللہ پھر اسی موضوع پر یہ خطاب جاری رہے گا، اور کچھ مزید باتیں آپ یہودیوں کے ظلم و ستم کی اور مسلمانوں کی ان کے ساتھ احسان کی آپ کو بتاؤں گا، اور جو احسان فراموشی کا معاملہ انہوں نے کیا ہے اس کے پر بھی کچھ روشنی ڈالوں گا جب بھی موقع ملا انشاءاللہ۔ اس وقت ہم اللہ سے صرف یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مظلوم بھائیوں کی مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مشرب مہر و وفا ہے مسلک اہل حدیث، جادہ صدق و صفا ہے مسلک اہل